हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और जितने भी यूट्यूब पर हमारा चैनल देखते हैं, फेसबुक पर, उनको भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को आज शुभ संडे की पहली इबादत में खोलिएगा। यूहन्ना का पहला खत है और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला खत है 8वीं आयत से पहला बाब 10वीं आयत। कलाम खुदा में यूं लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। तो पिछले संडे भी हमने माफ़ी के तल्लुक से कलाम सीखा है। दो तरह की माफ़ी होती है, इंसान को माफ़ करना, जब हम किसी इंसान का गुनाह करते हैं, जब हम किसी इंसान का दिल दुखाते हैं, किसी इंसान को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसके पास जाएं और जाकर इकरार करें और उससे माफ़ी मांगें और उसके साथ सुलह करें। जैसा कि कलाम हमें कहता है कि सूरज गुरूब होने से पहले तेरी खफगी जानी चाहिए, तेरा गुस्सा जाना चाहिए, तुझे माफ कर देना चाहिए एक दूसरे को। सो पिछले संडे हमने सीखा कि अगर हमें किसी से भी शिकायत है, गिला है, तो हमें उसको माफ करना चाहिए। हालेलुया। 7 दफा के तल्लुक से भी हमने सीखा और 70 बार के तल्लुक से भी सीखा कि अगर तेरा भाई या बहन या कोई भी अजीज जो है तुझे आकर तुझे तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है और फिर आकर इकरार करता है तेरे पास, तो फिर उसको माफ कर। और आज दूसरी बात हम सीखने वाले हैं कि खुदा का इंसान को माफ करना। खुदा का इंसान को, तो ये दो तरह की माफी है, इंसान का इंसान को माफ करना और खुदा का इंसान को माफ करना। तो खुदा से हम कब माफी मांगते हैं? जब हम खुदा के खिलाफ कोई भी गलत काम करते हैं, जब हम खुदा को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। जैसा कि मलाकी की किताब के पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अब जरा खुदा को मनाओ। तो मनाया कब जाता है? जब कोई रूठ जाता है, जब कोई दुखी हो जाता है, जब कोई परेशान हो जाता है, जब कोई नाराज हो जाता है, तो उस वक्त मनाया जाता है। लिखा है अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो तुम पर रहम करे। तो आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में बड़े बड़े लोगों ने खुदा को परेशान किया, खुदा को नाराज किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुदा को मना भी लिया। जैसे दाऊद की मिसाल हमारे सामने है कि दाऊद को खुदा ने, अभी छोटा बच्चा ही था, तो उसको बादशाह जो है वो मुकर्रर कर दिया, उसको बड़ी फतूहात दी, बड़ी इज्जत दी, बड़ी दौलत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी शोहरत उसके पास थी। लेकिन एक वक्त आया कि दाऊद की जिंदगी में जब गुनाह आ गया, उसने हित्तियोरिया की जो हित्तियोरिया को उसने कत्ल करवा दिया और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया, तो फिर खुदा जो है वो उससे सख्त नाराज हुआ। मेरे साथ ज़बूर नंबर 51 पढ़िए। ज़बूर नंबर 51। अच्छा, ऊपर हेडिंग दी गई है माफी के लिए इल्तिजा। क्या हेडिंग है? माफी के लिए इल्तिजा, माफी के लिए अपील, माफी के लिए दरख्वास्त है। इस पूरे चैप्टर में वो दुआ कर रहा है। माफी जुबान से मांगी जाती है और वो जुबान से खुदा के साथ बातें कर रहा है। गौर से सुनिएगा। लिखा है जी पहली आयत में, मीर मगनी के लिए दाऊद का मजमूर। उसके बैतशबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया और उसने उसके साथ कलाम किया कि एक शख्स के पास बहुत सारा रेवड़ हो, 99 भेड़े नहीं लिखी, बहुत सारे रेवड़ हो, बहुत सारी भेड़े हो, और एक गरीब शख्स के पास एक ही भेड़ की पठिया हो और वो अमीर आदमी
آدمی کی ایک بھیڑ کی پٹھیاں لے لے تو وہ کس لائق ہے؟ تو داؤد نے کہا وہ شخص واجب القتل ہے. تو ناتن نے کہا کہ وہ شخص تو ہے کیونکہ تو نے ایسا کیا ہے. یہ نبیوں اور پیغمبروں کی تعلیم ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرسوں جب کروسر تھا تو مجھے دعا کا موقع دیا گیا تو میں نے جاتے ہی وہاں پر سب کو ڈانٹا. میں نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب ہم ادھر آ رہے تھے عبادت کے لیے تو لوگ بسوں سے اتر کر گھروں میں آ رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈیزل کتنا مہنگا ہے, پیٹرول کتنا مہنگا ہے, اب مہنگائی کتنی ہے, بسز کا کرایہ دیا جاتا ہے, اور وہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں, جیسے میں باہر جاتا ہوں تو میری ساری کلیسیا مجھے ڈائی کی دے گی تاکہ میں جا سکوں, میرے پاس پیسے ہوں کروسر کروانے کے لیے بھی اور ٹکٹ کے لیے بھی, آنے جانے کے لیے. تو سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں تاکہ خدا کا کلام لوگ سنیں, عبادت کریں, لیکن لوگ رشتہ داروں کو مل رہے ہیں. تو میں نے ڈانٹا سب کے سامنے, اور پھر وہ میں نے شیئر کیا گروپس میں, تو مجھے بڑے اچھے کمنٹ آئے کہ پاسٹر محمد کی دلیری کو سلوٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کاش میری طرح سارے بن جائیں تو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے. قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم بتاتے نہیں. یہ دیکھیں ناتن نے دلیری کی ہے, اس نے بتایا جا کر داؤد کو کہ وہ شخص تو ہے, تو نے ایسا کیا ہے. ہم کئی دفعہ ڈرتے ہی رہتے ہیں جب کسی نے مجھے پالنا ہے یا کھا جانا ہے. جو بات کرنے والی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہاللیلویا. اس لیے جب اس کے پاس آیا اس کو بتایا کہ وہ شخص تو ہے, تو نے ایسا کیا ہے, تو نے گناہ کیا ہے. آپ دیکھیں اس نے آگے کیا کیا. جب اس کو پتا چل گیا, پتا تو اس کو پہلے تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی اور کو بھی پتا ہے. پتا اس کو تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے, لیکن کسی شخص نے آپ کو اس کو بتایا نہیں, آگاہ نہیں کیا, الرٹ نہیں کیا. اس لیے لکھا ہے پھر آگے داؤد کی بات آپ سنیں. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, چونکہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے, میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال. یسوع مسیح کا خون ہمارے سارے گناہوں کو دھوتا اور پاک اور صاف کرتا ہے. امثال کی کتاب لکھا ہے جو کوئی شخص اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو کوئی شخص اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. لیکن جو گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جیسے سول جو ہے وہ اپنا گناہ چھپا رہا تھا, خدا نے اس کو کہا امالیکیوں کے پاس جاؤ, انہوں نے میرے لوگوں کو بڑا دکھ دیا ہے, ان کے جانوروں کو مار دے اور ان کے نوجوانوں کو مار دے, شوہروں کو, بیویوں کو, بچوں کو مار دے. اس نے سارے کام ٹھیک کر دیا لیکن موٹے موٹے جانور لے آیا. ٹھیک ہے, جیسے خدا کو پتہ ہی نہیں ہے یا سیمون کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر سیمون پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں تو قربانیاں چڑھانے کے لیے لے کر آیا. بہانہ بڑا چلاک پڑے ہوتے لوگ, اگر فلاں نے پوچھ لیا تو میں یہ کہہ دوں گا. لیکن سنیں اس نے کہا حکمانہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. چھپا رہے اپنے گناہ کو. اس کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے, اقرار کرتا. اقرار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب غور سے سنیے گا, داؤد نے گناہ تو کیا, حالانکہ داؤد کے مطابق کلام میں لکھا ہے کہ اس کے وہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا, کسی اور شخص کے تعلق سے خدا نے یہ بات نہیں کی. لیکن پھر بھی گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. گناہ انسان کی سرشت میں بسا ہوا ہے. گناہ کرنا انسان کی پرانی عادت ہے, موروثی عادت ہے. یہ نسل در نسل, پشت در پشت چلتی رہتی ہے. پولس اتنا بڑا خادم کہتا میں جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی, جس نیکی کا ارادہ کرتا وہ مجھ سے نہیں ہوتی. سو دنیا میں کوئی شخص ایسا کامل نہیں ہے. اس لیے تو داؤد نے کہہ دیا فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے, کیونکہ کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا. یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے مفت میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے. لکھا جی وہ کہتا ہے میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ خدا پاک ہے اور کلام کہتا ہے تم بھی پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور کلیسیا کہتے ہی پاک لوگوں کی جماعت کو ہے. آپ
آپ یوٹیوب پر میرا میسج بھی سن سکتے ہیں کہ کلیسیا کیا ہے. تو کلیسیا مقدس کیے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں, پاک کیے ہوئے لوگ, ایسی جماعت, ایسی مجلس جو برے کے خون سے دھل چکی ہو. اور کلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ مبارک ہو جن کے جامے برے کے خون سے دھل چکے ہیں, وہی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار رکھتے ہیں. کلیسیا مقدس لوگوں کی جماعت ہے, پاک لوگوں کی جماعت ہے, جو توبہ یافتہ ہے, بپتسمہ یافتہ ہے, نجات یافتہ ہے. برے کے خون سے دھلی ہوئی جماعت جو ہے اس کو کلیسیا کہتے ہیں. اور اس لیے داؤد کہتا ہے زبور نمبر 24 میں, خداوند تیرے کوہ مقدس پر کون چڑھے گا, کون وہاں پر سکونت کرے گا, جس کے ہاتھ پاک ہے اور جس کا دل پاک ہے. صرف اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی وہ پاک ہے, یعنی اس کو گناہوں کی معافی ملی ہوئی ہے, اس کے گناہ بھی باقی نہیں. اور کلام ہمیں کہتا ہے جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں, خدا ہماری دستاویز کو مٹا دیتا ہے. وہ جو فرشتے لکھتے ہیں نا ہماری کتاب میں گناہ, وہ ساری دستاویز, وہ ساری لسٹ جو وہاں پر کتاب میں لکھی ہوتی ہے, ہماری پرسنل, ایک ہے کتاب حیات اور ایک ہر شخص کی ایک علیحدہ رجسٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. پرسنل ایک کتاب ہے جہاں پر فرشتے جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, لکھی جاتی ہیں. ایک اور کتاب ہے, کتابیں کھولی گئی, جہاں پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مختلف کتابوں کا ذکر مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے. سو اس لیے وہ کہتا ہے میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے, ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے. اس لیے تو یبیس نے یہ دعا کی, کیا خداوند تو مجھے واقعی برکت دے, میری حدود کو بڑھا, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے ہر طرح کے گناہ اور بدی سے بچا تاکہ وہ میرے لیے غم کا باعث ہے. اور دعا ربانی میں بھی ہمیں یسوع نے یہ سکھایا, اور ہمیں برائی سے بچا. جس طرح ہم اپنے قصور کے بعد قصور کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں, تو گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دعا کرنے سے. تینوں ساری بدیاں تو آپ وہ بچاتا. ہم بچ نہیں سکتے, ہم بچ نہیں سکتے, لیکن کمل کا پھول جو ہے وہ گندگی میں ہی ہوتا ہے. ہم گندگی میں رہیں, پولس کہتا دنیا میں سے نکل نہ جائیں بلکہ دنیا میں رہ کر پاک صاف رہنا, یہ بڑی عظیم بات ہے. ہاللیلویا. سو آگے لکھا ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے. اقرار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہتے, اقرار بھی نہیں کرتے. مرنے سے پہلے کم سے کم اقرار تو کر لینا چاہیے. میں آگے چل کر آپ کو مثال بھی بتاؤں گا. تو اس نے کہا فقط میں نے تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی, مینوں وچ گناہ دے جمیا میری, لیکن وہ مائی بھی مر گئی ہے تے گناہ بھی یسوع نے سلیب تے مار دیتا. اب کلام کہتا ہے جو شخص گناہ کرے گا وہ مرے گا. اب کئی لوگوں کا بھی یہ کنسپٹ ہے کہ بچہ جی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے ہی یوحنا نے کیا کہا تھا, دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے نہیں لکھا ہوا, جہان کا گناہ اٹھا کر گناہ کو بھی لوگ کر رہے ہیں ذاتی طور پر, لیکن یسوع مسیح میروسی گناہ کا کفارہ دینے کے لیے آتا ہے, جس کا مطلب ہے ٹھانپ دینا. تو مسیح نے اس میروسی گناہ کا کفارہ دے دیا ہے, گناہ کو ڈھانپ دیا ہے. تو اس لیے اب یسوع نے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی, کیونکہ کفارہ ہو چکا ہے. اب میرے بہت سے ہم خدمت بھائی کہتے ہیں جی اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے مر جائے, اس کو بپتسمہ نہ دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ اس کو بپتسمہ نہیں دیا گیا. اسی وجہ سے دیتے ہیں نا, کیونکہ ابھی تک شریعت کے اندر ہے. اور میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں, بشپ کہتے ہیں, بڑے بڑے ریورنڈ نام رکھواتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہمیں روسی گناہ ہے. پتہ نہیں کہاں یہ بائبل پڑھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں روسی گناہ کا کفارہ یسوع مسیح نے دے دیا 2022 سال پہلے. اب ہمیں ذاتی گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہ دیا ہوتا تو باپ دادا کی بدکاری کی سزا اب تک مل رہی ہوتی. اب سزا ملتی ہے, اگر باپ گناہ کرتا تو بچوں کو سزا نہیں ملتی. جو جان گناہ کرتی اس کو سزا ملے گی. اس لیے لکھا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے
اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. مجھے دھو میں برف سے بھی زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور قربی کی خبر سنا. اس کا مطلب ہے کہ جب گناہ ہماری زندگی میں مسلسل رہتا ہے تو خوشی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ خوشی روح کا پھل ہے. محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری، ایمانداری، یہ روح کے پھل ہیں. اور جب گناہ مسلسل ہماری زندگی میں راج کرتا ہے، بادشاہی کرتا ہے، تو پھر وہ خوشی کی جگہ لے لیتا ہے. خوشی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی. یاد رکھیے، خوشی پیسے سے نہیں آتی. خوشی تب آتی جب آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں. خوشی باطن سے آتی ہے، خوشی اندر سے آتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ کہتا ہے مجھے خوشی اور قربی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تم نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. گناہ کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں بے قرار ہوتی ہیں. اس لیے تو وہ کہتا ہے غصے نال نہ چڑکی مینوں اے خدا، جوش وچ اپنے کہہ دے ربا دیوی نہ سزا. ہڈیاں جو ہیں وہ بے آرام ہو جاتی ہیں. گناہ کے سبب سے انسان بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، مرنا چاہتا ہے، کیونکہ گناہ اس کو بے قرار کر دیتا ہے. اس لیے یبیس نے کہا کہ مجھے گناہ بدی سے چاہتا کہ وہ میرے لیے غم کا باعث نہ ہو. اس کا مطلب ہے گناہ انسان کو غم کا باعث کرتا ہے، یہ وجہ ہے. اس لیے اس کا اقرار کریں، اس کو ترک کریں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا دے. ساری بدکاری مٹا دے. ساری بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے اے خدا. وہ کہتا ہے میری ساری بدکاری مٹا دے، میرے گناہ کی طرف نہ دیکھ، اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لے. اور آگے وہ کہتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، چونکہ گناہ کرنے کے سبب سے میرا دل ناپاک ہو گیا ہے. بدیاں اور زناکاریاں اور خون ریزیاں اور برے خیال اور برے منصوبے اندر سے نکل کر انسان کو ناپاک کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب تو کیا کر، مجھے پاک کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال نئے سرے سے، کیونکہ تیرا پاک روح گناہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے جدا ہو گیا ہے. آج کیوں پاک روح ہماری زندگیوں میں نہیں آتا؟ توبہ کرنے کے باوجود، بپتسمہ لینے کے باوجود پاک روح ساری کلیسیا پر نازل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دل اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا، دل پاک نہیں ہوتا. اور خدا وہاں آئے گا جہاں پر پاکیزگی ہو. وہاں پر کبھی خدا نہیں آئے گا جہاں پر پاکیزگی صرف اوپر سے نہیں ہے کہ آپ نے صاف کپڑے پہنے، پرفیوم لگا لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن اندر سے آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. ہاللیلویا. سو اس لیے وہ کہتا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. اس کا مطلب ہے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان خدا کے حضوری سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا نام بھی کتاب یاد سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے ایک بچہ لگاتا اسکول نہ جائے تو اس کا نام رجسٹر میں سے کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح مسلسل خدا کی دنیا میں پاکیزگی میں نہ چلنے کی وجہ سے ہم خارج ہو جاتے ہیں. مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ہم خدا کے دنیا سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اس کا مطلب ہے پاک روح جدا ہو گیا ہے. گناہ کرنے کے سبب سے پاک روح جدا ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں سے خدا کا پاک روح جدا ہو گیا ہو گناہ کرنے کے سبب سے. اقرار کریں اور دوبارہ خدا سے معافی مانگے. خداوند کے پاس آئیں اور برے کے خون سے دھلیں. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر. غور کریں ذرا، اپنی نجات کی شادمانی پھر مجھے عنایت کر. اس کا مطلب ہے جب نجات ہمارے پاس ہے، گناہوں کی معافی ہمارے پاس ہے، تو پھر شادمانی ہمارے پاس ہے، خوشی ہمارے پاس ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی خوشی نہیں ہے. تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا. یعنی جب تو مجھے پاک کرے گا، جب تو مجھے اپنے روح سے مغمور کرے گا، تو پھر میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا. اور کلام کہتا ہے اے شریف تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے. اے خدا،
اے میری نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا، کیونکہ اس نے ہتھیولیہ کو قتل کروا دیا تھا، اور کلام یہ ہمیں منع کرتا ہے کہ تو کسی کا خون نہ کرنا۔ وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے۔ کیا کبھی آپ نے یہ دعا کی ہے؟ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے گیت گا سکوں، میں زبور گا سکوں، میں تیری پرستش زور و شور کے ساتھ کر سکوں۔ ایسی دعا کیا کریں۔ آگے لکھا ہے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ آج لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ شاید دیکھے دیکھ کر چڑھاوے چڑھا کر، میں منع نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، ویسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مطلب کئی لوگوں کی یہ کنسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد پیسے دینا، مرنے کے بعد دیگیں دینا، یہ کرنا وہ کرنا، یا نابی کو مرے تو بھی ایسا کرنا، اور ایسا کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں، اور زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتایا ایسا کرنے سے خوش ہوگا خدا؟ نہیں خوش ہوگا۔ ملاکی کی کتاب آپ پوری کتاب کا سٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پر خدا کہتا ہے ناپاک ہدیہ میری حضوری میں نہ لانا، فربا بچڑوں کی چربی سے مجھے نفرت ہے۔ یہ سارا کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہوا، وہ مجھ پر بار ہے، بدکرداری کے ساتھ مجھ میں عید کی برداشت نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، خدا خوش نہیں ہوگا۔ خدا کب خوش ہوگا؟ جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے، خدا آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے، ایک شخص کے لیے، جب انسان ایسا کرتا ہے۔ سو آگے لکھا کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوگتی قربانی سے تجھ کو خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوگتی قربانی اور پوری سوگتی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچڑے چڑھائیں گے۔ جب ہم اپنا کردار، اپنا چال چلن ٹھیک کر لیں گے تو پھر یہ ہماری قربانیاں بھی خدا کی حضوری میں مقبول ہوں گی۔ میں شارٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس شارٹ وقت ہے۔ ایک ڈاکو نے اقرار کیا کہ ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں، اس نے کوئی وجہ کام نہیں کیا، ساتھ ہی اس نے درخواست کی جب تو اپنی بات سے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ دوست بھی ہوگا۔ اقرار کرنے سے اس کو گناہوں کی معافی ملی ہے۔ زکریا نے اقرار کیا اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا تو 4 گنا لیتا، نہ حق لیا تو 4 گنا دیتا ہوں، اور اپنا سارا مال بیچ کر میں غریبوں کو دیتا ہوں، کیونکہ اس نے ساری زندگی محسود لیا تھا، لوگوں سے نجائز طریقے سے اس نے دولت کمائی تھی۔ اس نے کہا وہ سب کچھ میں دیتا ہوں، کیونکہ اب میرے گھر میں یسوع آ گیا ہے۔ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، یسوع آپ کے دل میں، آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، تو پھر ساری برائیاں نکلنی چاہیے کسی گھر سے۔ یسوع نے اعلان کر دیا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نینوا کے لوگوں نے اقرار کر لیا، جب ان کو پتا چلا کہ نینوا برباد ہو جائے گا، انہوں نے اقرار کیا، روزہ رکھ کر اقرار کیا، اور خدا نے نینوا کے لوگوں کو تباہ نہیں کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے، آپ کو پتا ہے وہ ترسیس کو باہر گیا تھا، جب مسیح کے پیٹ میں تب یونا کی کتاب کے دوسرے باب کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے وہاں پر اقرار کیا ہے کہ میں تو تجھ سے دور ہو گیا ہوں، میں تو گمراہ ہو گیا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں میرے سبب سے۔ اس لیے تو اس نے کہا مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینکو، کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ آپ گندم اٹھا کر کیوں باہر پھینک رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میرا قصور ہے، میرے سبب سے یہ مصیبت آئی ہے۔ آج جب خاندان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نہ کوئی تو شخص ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ آتی ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کرتا، وہ یہ کہتا نہیں ہے کہ میرے سبب سے آئی ہے، بس الزام ہی لوگے اے جڑی نو لیندی نے بڑی پاری ہے، اے نہ ساڈے گھر چ درخت ہے بڑا پارا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سبب سے آ رہی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے ایسا کیا ہے تب ایسا ہو رہا ہے۔ اقرار نہیں لوگ کرتے، بلکہ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اقرار کرنا ہے۔ ایک بدکار عورت یسوع کے پاس آئی، بدکار عورت وہ یسوع کے پاس آئی، قدموں میں بیٹھ گئی،
और आंसुओं से पाँव को धोया, बालों से साफ किया। शमौन पतरस कहने लगा अगर ये यीशु होता तो इसको पता होता ये बातचलन औरत है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के पानी नहीं दिया। इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पाँव धोए हैं और बालों से साफ किया है। जिसका ज्यादा कर्ज माफ होता है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है, यानी जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादा गुनाह माफ हुए, अब वो ज्यादा खुदा को मोहब्बत दिखाते हैं, ज्यादा खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, उसके डर और उसके खौफ में, और उसको खुश करते हैं। इसलिए एक और शख्स, एक और औरत जो ऐन फेर पर पकड़ी गई, लोग उसको पत्थर मारने लगे। यीशु ने कहा तुम में से जो बेगुनाह है वो उसको पत्थर मारे। सारे भाग गए। यीशु नीचे लिखना शुरू हो गया हवाला कि जब मर्द और औरत पकड़ गए दोनों को साथ लेकर आए। मर्द कहाँ है? सारे भाग गए। यीशु ने कहा जा बेटी चली जा, तेरे गुनाह माफ हुए। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी जितना बड़ा भी बदकार हो इंसान, खुदा उसको माफ करने की कुदरत और ताकत रखता है। एक शख्स जो 38 साल से बीमार था, यीशु उसके पास आया और यीशु ने उसे कहा उठ, अपनी चादर उठा और अपने घर चला जा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हो सकता है किसी गुनाह के सबब से वो 38 साल से बीमार था, उम्र उसकी शायद टोटल 38 साल ना हो, पता नहीं कितने सालों से वो बीमार हुआ हो, लेकिन 38 साल से वो बीमार था। और यीशु ने कहा उठ और अपनी चादर उठा और अपने घर चला जा, तेरे गुनाह माफ हुए। और यीशु मसीह ने सलीब पर अपने सारे दुश्मनों को माफ किया। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो फिर हम दोबारा गुनहगार नहीं रहते। फिर दोबारा हमें ये नहीं कहना खुदा हम तो नापाक और गंदे और गुनहगार दिल लेकर आए, बल्कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है, इतनी दूर फेंक देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और फिर वो हमारे गुनाहों को कभी याद नहीं करता। बल्कि अगर आपसे कभी मिस्टेक हो जाए तो आप अपनी खता का इकरार करें। हर रोज ये ना कहें हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर। तो गुनाहगार अगर आप हैं तो आप अभी कलीसिया में शामिल नहीं हैं, कलीसिया से आपका टॉफ है, ठीक है ना, कलीसिया से आप जुदा हैं, तो आप रास्तबाज ठहर चुके हैं। जब आपने इकरार कर लिया है, तौबा कर ली है, तो अब आप रास्तबाज बन चुके हैं। अब जब कभी आपसे मिस्टेक हो उसका इकरार करें और फौरन यीशु के खून से धुलें और पाक और साफ हो जाएं। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।